शुक्र है कि सारा सामान घर तो पहुंच गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता घर की सेटिंग भी हो ही जाएगी। देख रहे हैं आफाक, कितना खूबसूरत घर है। मैं कहती थी ना, मेरा बेटा एक दिन खूब तरक्की करेगा। जी बेगम, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारा जैन लाखों में एक है। अब तो आपके दिल की मुराद पूरी हो गई है। इतना बड़ा घर मिल गया है, अब तो आप खुश हैं ना? अरे खुश, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मैं धूमधाम से अपने बच्चों की शादियां करूंगी। अभी वो बात कर ही रही थी जब किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। आए हाय, इस मनहूस मारी ने इस घर में कदम रखते ही कुछ तोड़ दिया। एक तो जाने ये किस किस्म का अजाब आपने हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया है। आए दिन ये लड़की कोई ना कोई नुकसान करती रहती है। अभी नए घर में कदम रखा ही है तो इस मनहूस ने यकीनन कोई कीमती चीज तोड़ दी होगी। इसे तो मैं अभी ठीक करके आती हूँ। शाजिया बेगम, जो अपने शौहर के साथ बैठकर बातों में मसरूफ थी, अचानक से किचन में कुछ गिरने की आवाज सुनकर फौरन गुस्से से अपनी जगह से उठी थी और अब उनका रुख किचन की तरफ था। कर दिया ना फिर से तुमने कोई नुकसान? तुम तो हो ही मनहूस, जब से हमारे घर में आई हो सुकून चैन सब बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे माँ बाप खुद तो मर गए और इस मुसीबत को हमारे सरों पर मुसल्लत कर गए। यतीम समझकर पनाह दी है, लेकिन तुम हो कि हमारे घर का कबाड़ करना चाहती हो। इसलिए जानबूझकर आए दिन कोई ना कोई नुकसान करती रहती हो। हाथों में जान नहीं है क्या? तायमी प्लीज माफ कर दे, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। सारा सामान बिखरा पड़ा है और गलती से ये शीशे का जग नीचे गिर गया। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ये अपनी मासूमियत का ड्रामा किसी और के सामने करना जो तुम्हें जानता ना हो। तुम्हारी माँ भी इसी तरह मासूम बनकर दूसरों को बेवकूफ बनाती थी। तुम्हारा बाप ऐसे नहीं देता जो तुम आए दिन कोई ना कोई चीज तोड़ देती हो। मैंने तो पहले ही आफाक से कहा था कि नए घर में जाने से पहले इस मुसीबत से जान छुड़ा ले, लेकिन वो भी कहाँ मेरी बात मानते हैं। पता नहीं क्या सोचकर तुम्हें इस घर में अभी तक रखा हुआ है। लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारा कोई बंदोबस्त करती हूँ। अब जल्दी से खाना बनाओ, अगर 1 मिनट भी देर की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाजिया बेगम जिस कदर गुस्से में थी, उन्होंने किचन में आते ही ईमान को बालों से पकड़कर खूब सुनाई थी और अब एक झटके से उसके बाल छोड़कर किचन से बाहर निकल गई थी, जबकि ईमान रोते हुए दोबारा से काम में लग गई थी, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मॉम, ये ऊपर जो साइड वाला कमरा है, जो सबसे बड़ा है, ये मेरा है। ईमान से कहिए मेरा सारा सामान यहीं पर सेट कर दे और आज शाम तक मेरा कमरा सेट हो जाना चाहिए। माहम ने हॉल में आते ही ईमान के लिए एक नया हुक्म जारी कर दिया था। अरे मेरी जान, एक कमरा क्या, पूरा घर ही तुम्हारा है। जहाँ जी चाहे जैसे चाहे रहो। वो तो है, लेकिन मॉम मुझे एक बात समझ नहीं आती। आप लोग इस ईमान को उठाकर इस नए घर में क्यों लेकर आए हैं? वहीं पर ही इसका किस्सा खत्म कर देना था। अब यहाँ भी इसे उठा कर ले आए हैं। मुझे तो डैड की समझ नहीं आती कि अब तक उसे साथ साथ क्यों रखा हुआ है। माहम हमेशा ही ईमान से हसद करती थी। उसे ईमान का वजूद शुरू से ही इस घर में नापसंद था और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ईमान देखने में उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। माहम अपने बाप की दौलत खुद पर खर्च करके भी अपने आप को ईमान जैसा नहीं बना पाई थी और यही बात थी जो उसे हर बार गुस्सा दिलाती थी। उसके महंगे से महंगे कपड़े और हर चीज बेकार जाती थी। जब किसी बात का इल्म ना हो तो इंसान को खामोश रहना चाहिए। तुम में और तुम्हारी माँ में जरा सब्र नहीं है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ कुछ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है उस बोझ को इस घर में रखने का, लेकिन अगर मैंने उसे यहाँ रखा हुआ है तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी और मुझे समझ नहीं आती कि तुम दोनों को आखिर उसे निकालने की इतनी भी क्या जल्दी है। फ्री की एक मुलाजमा तुम लोगों को मिली हुई है, उसके बारे में भी मैंने कुछ सोच रखा है। वक्त आने पर उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा। आफाक साहब अपनी बात कहकर कमरे में चले गए थे। पता नहीं डैड कब इसका बंदोबस्त करेंगे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने मरहूम भाई की मोहब्बत इनके दिल में जाग रही है, इसीलिए तो इनकी आखिरी निशानी को खुद से दूर नहीं कर रहे। तुम अपने डैड के सामने अपनी जुबान को बंद रखा करो। जानती भी हो कि उन्हें किसी का भी अपने सामने इस तरह से जुबान चलाना पसंद नहीं है और अब जब उन्होंने कहा है तो उन्होंने जरूर उस मनहूस के बारे में कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। तुम उसकी वजह से अपना मूड क्यों खराब करती हो? जाओ जाकर पूरा घर देखो, अपने दोस्तों को भी बताओ। उस ईमान को ठीक करने के लिए मैं ही काफी हूँ। आई लव यू मॉम, आप बहुत अच्छी हैं। खाने का पहला चम्मच लेते ही सबके होश उड़ गए थे। सभी लोग बुरी तरह से खांसने लगे थे और पानी के लिए इधर उधर हाथ मारने लगे। शाजिया, ये क्या है? किस तरह का खाना है ये?
मॉम, ये खाना है या फिर जहर? इतनी तेज मिर्चें और इतना तेज मसाला! क्या आज हमें मारने का इरादा है? आफाक साहब गुस्से से अपनी जगह से खड़े हो गए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये खाना मैंने नहीं बल्कि आपकी भतीजी ने बनाया है। मैं अभी पूछती हूँ उस मनहूस से जाकर कि ये क्या किया है। हम सबको जान से मारना चाहती है। मॉम छोड़े, वैसे भी आज हम लोग इस नए घर में आए हैं तो इस खुशी में हम लोग बाहर चल के खाना खाते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। आप छोड़े ये सब कुछ और सब लोग मेरे साथ चलते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं उसकी खबर ले लूं जिसने ये सारा कुछ जाया किया है। मैं जानती हूँ उसने जानबूझ के खाने में मिर्चें ज्यादा डाली है। इतनी आसानी से मैं उसे माफ करके जाने वाली नहीं। तो मैंने कब कहा है कि उसे माफ कर दें? जो भी हिसाब किताब है सुबह बराबर कर लीजिएगा। वैसे भी वो कौन सा यहाँ से कहीं जाने वाली है। सुबह जितना जी चाहे उस पर जुल्म ढाल लीजिएगा, लेकिन अभी अपना मूड खराब ना करें। अभी हम सब लोग बाहर चलते हैं। शाजिया बेगम का तो बस नहीं चल रहा था कि अभी ईमान के कमरे में जाकर उसे जान से मार देती, लेकिन जैन उन्हें किसी भी तरह से राजी करके अपने साथ घर से बाहर ले ही गया था। मामा, बाबा, आप लोग जानते हैं ना मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई आपके बारे में कुछ भी गलत कहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और ताई जान ने आप दोनों को कितना बुरा भला कहा था, इसीलिए मैंने भी उनसे बदला ले लिया। उनके खाने में इतनी मिर्चें डाल दी हैं कि उनसे खाया ही नहीं जाएगा। और कमरे का दरवाज़ा भी अच्छी तरह से बंद कर लिया है। वो मेरे कमरे में भी नहीं आ सकती। ईमान अपने अम्मी अब्बू की तस्वीर लेकर अपने कमरे के साथ बनी छोटी सी बालकनी में बैठकर उनसे इस तरह से बातें कर रही थी जैसे वो उसकी बातें सुन रहे हैं। अपना छोटा सा बदला लेकर वो खुश थी कि उसने अपने माँ बाप की बेइज्जती का बदला ले लिया है। ताईजान को क्या लगता है कि ईमान कमजोर है? बिल्कुल भी नहीं। जब जब मेरे मामा बाबा की बात आएगी तो ईमान कुछ भी कर जाएगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ईमान ने रोते हुए अपने माँ बाप की तस्वीर को अपने सीने से लगाया था, जब अचानक से ही उसका मोबाइल बजने लगा। उसने जल्दी से पास पड़ा मोबाइल उठाकर देखा कि इस वक्त किसका मैसेज हो सकता है। जैसे ही उसने मैसेज खोला तो सामने लिखी तहरीर पढ़कर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वैसे खाना तुम बहुत अच्छा बनाती हो, इस बात में कोई शक नहीं है। और आज जो बिरयानी बनाई थी वो तो सबसे कमाल थी। और अब मजीद कब तक इसी तरह बालकनी में बैठने का इरादा है? मौसम बहुत ठंडा है, जल्दी से उठकर अपने कमरे में जाओ। ये कौन है? ये किसका नंबर है? मैं तो किसी को भी नहीं जानती। और उससे कैसे पता कि मैंने आज खाने में क्या बनाया था और मैं यहाँ बैठी हूँ? या अल्लाह जी, ये कौन है जो इतना सब कुछ जानता है? घर में से तो कोई भी नहीं हो सकता। ईमान फौरन अपनी जगह से खड़ी होकर इधर-उधर देखने लगी। अपने घर के साथ वाले घर में ही बालकनी में खड़ा उसे कोई शख्स नजर आया था, जो फोन हाथ में पकड़े किसी से बात करने में मसरूफ था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, इसीलिए ईमान उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। कहीं वो सामने मौजूद शख्स तो नहीं, लेकिन वो तो किसी और से फोन पे बात कर रहा है। और वैसे भी हम लोगों को तो आए हुए अभी कुछ ही घंटे गुजरे हैं, तो भला वो मेरे बारे में कैसे जानता होगा? और उससे क्या मालूम कि हमारे घर में क्या कुछ हो रहा है? या अल्लाह जी, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ईमान फौरन अपने कमरे में भागी थी और उसने फौरन से ही सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दिए थे। आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। तुम्हें क्या लगता था हम लोग कल घर से बाहर चले गए हैं तो क्या कभी घर वापस ही नहीं आएंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी? मैं कहती हूँ जरा मुझे ये बताओ कि कल हमारे लिए जो जहर तैयार किया था, वो इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर आई कहाँ से? क्या तुम ये भूल गई थी कि उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी? तायम्मी प्लीज मेरे बाल छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द? अभी तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि दर्द होता क्या है। चल मेरे साथ, आज मैं तुम्हारी सारी अकल निकालती हूँ। बहुत हिम्मत आ गई है ना तुम में? हम लोगों को जहर खिलाओगी? तुम्हारा वो हाल करूंगी कि अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाओगी। ताईजान माफ कर दे, दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज छोड़ दे। ईमान रोने के साथ उनकी मिन्नतें कर रही थी, जबकि शाजिया बेगम को तो कभी उस पर रहम आया ही नहीं था। वो उसे घसीटते हुए किचन से बाहर लाई थी और अब उसे स्टोर रूम में ले जाने का इरादा रखती थी। अरे अरे मॉम, ये क्या कर रही हैं? छोड़े उसे। जैन, तुम बीच में से हट जाओ। तुमने रात को भी मुझे रोक लिया था, लेकिन अब मैं इस लड़की को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उसका बाप कमा कर नहीं देता जो इस तरह खाना जाया करती है। मैं जानती हूँ उसने जानबूझकर खाने में मिर्चें ज्यादा डाली थी। अरे मॉम, उसको छोड़े, दफा करें। आप क्यों उसकी वजह से अपना बीपी हाई करती हैं?
آپ میرے ساتھ آئیں، میں نے آپ کو ایک بہت اچھی چیز سکھانی ہے۔ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ آپ ذرا میرے کمرے میں چلیں، میں آتا ہوں۔ لیکن زین، آپ چلے تو صحیح، چھوڑیں یہ سب۔ ان دونوں کے جاتے ہی ایمان نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا جو زین اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا، ورنہ آج تک تو اس نے بھی ایمان کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ زین نے آج تائی جان سے میری جان کیوں بچائی؟ یہ اتنا اچھا ہے تو نہیں، ضرور اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہی ہوگا۔ اب پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ جی مجھ پر رحم کریں، مجھے بچا لے۔ ایمان دل میں دعا کرتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ تائی جان کا کیا بھروسہ دوبارہ آ جاتی۔ ایمان جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی تاکہ جلدی سے کام ختم کر کے اپنے کمرے میں بند ہو سکے، جب اسے اپنے پیچھے سے کسی کی قدموں کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی زین موجود تھا، جو اس کے بے حد قریب کھڑا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ زین بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں پلیز۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھے بھائی مت کہا کرو۔ کزن ہوں میں تمہارا، کزن۔ اور اتنا گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ کزنز میں تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ دیکھو ایمان، میں نے تمہیں پہلے بھی بہت مرتبہ پیار سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تم بس خاموشی سے میری بات مانا کرو، اور پھر تم دیکھنا میں کیسے گھر والوں سے تمہیں بچاتا ہوں، جس طرح آج صبح میں نے تمہیں موم سے بچایا تھا۔ اگر تم خاموشی سے میری باتیں مانتی رہو گی تو نہ صرف میں تمہیں گھر والوں کی مار سے بچاؤں گا، بلکہ تم دیکھنا کیسے تمہاری زندگی کو حسین بنا دوں گا۔ زین مزید ایمان کے قریب ہوا تھا۔ اب اس نے ایمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ زین بھائی، آپ پلیز مجھ سے دور رہ کر بات کریں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہاتھ چھوڑے میرا۔ ارے یار، مجھے تو سمجھ نہیں آتی تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں اتنے پیار سے تم سے بات کر رہا ہوں اور تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ چلو چھوڑو یہ سب، آؤ میرے ساتھ کمرے میں چلتے ہیں، وہاں آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت گفٹ بھی لے کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ زین مزید ایمان کے قریب ہوتا، ایمان نے ہمت کر کے اسے خود سے دور دھکا دیا تھا اور فوراً وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کب تک بھاگو گی؟ ایک نہ ایک دن میری پکڑ میں آ ہی جاؤ گی معصوم چڑیا۔ اتنی آسانی سے تو تمہیں ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ زین کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ ایمان اپنے کمرے میں آتے ہی اپنے ہاتھ سے زین کا لمس مٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایمان جب سے اس گھر میں آئی تھی تب سے ہی اس نے ہمیشہ زین کی نظر میں اپنے لیے کبھی عزت اور احترام نہیں دیکھا تھا۔ پہلے تو وہ بس اسے بری نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن اب تو اس کے قریب آنے لگا تھا۔ ایمان 10 سال کی تھی جب اس کے امی ابو ایک کار ایکسیڈنٹ میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد سے وہ اپنے تایا تائی کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگی تھی اور پچھلے 10 سالوں سے انہی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ان لوگوں نے کبھی اسے اس گھر کا حصہ نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ اسے یتیم سمجھ کر اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ ایمان ان کی مار، ان کی بےعزتی سب کچھ برداشت کر جاتی تھی، لیکن آج جو کچھ زین نے کیا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ کوئی بھی لڑکی اپنی عزت کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتی، اور یہی سب کچھ ایمان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ارے آؤ بیٹا، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ جی انکل۔ ارے شازیہ بیگم، ان سے ملو، یہ ہے ظہیر خان، ہمارے برابر والے گھر میں رہتا ہے، اپنا کاروبار ہے اور سارا کاروبار خود سنبھال رہا ہے۔ اور ظہیر بیٹا، ان سے ملو، یہ ہے میری بیگم صاحبہ اور اس گھر کی مالکن۔ ظہیر نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تھا، جبکہ شازیہ بیگم تو اپنے سامنے اتنے شاندار شخص کو دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اسی وقت انہوں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ ماہم کی شادی اسی سے کروائیں گی۔ ارے بیٹا، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھے، ہم بھی آپ کے اپنے ہی ہیں، اپنا ہی گھر سمجھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شازیہ بیگم ماہم کو اپنے ساتھ لے کر وہاں موجود تھی۔ ظہیر بیٹا، اس سے ملو، یہ ہے میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ماہم، ماشاءاللہ سے میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے۔ شازیہ بیگم ماہم کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی تھی، جبکہ ظہیر نے ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی تھی جس نے چہرے پر بے انتہا میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ ظہیر کو اسے دیکھ کر عجیب سی کوفت ہونے لگی تھی، اسی لیے فوراً اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ شازیہ بیگم، زین کو بھی بلاؤ، اس کی بھی ملاقات ہو جاتی۔ ظہیر اتنا بڑا اور قابل بزنس مین ہے، اور ہمارے زین کا کام بھی تو کافی پھیلا ہوا ہے، اچھا ہے دونوں کی ملاقات ہو جاتی، ہو سکتا ہے کچھ معاملات میں دونوں کی کوئی جان پہچان ہی نکل آتی۔
آفاق صاحب ابھی وہ گھر پر نہیں ہے، کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہے، اور ویسے بھی اب تو ظہیر کا ہمارے گھر آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ کیوں ظہیر بیٹا؟ جی آنٹی۔ اتنے میں ہی ایمان چائے لے کر وہاں آ گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ ظہیر نے بہت حیرت سے اپنے سامنے موجود لڑکی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، جبکہ ایمان کو وہاں دیکھ کر ماہم کو اس پر جی بھر کر غصہ آیا تھا، کیونکہ ایمان عام سے اور سادہ سے حلیے میں بھی ماہم سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ظہیر کی نظریں تو اس پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ وہ تو غور سے سامنے کھڑی ایمان کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ماہم اور شازیہ بیگم تو یہ دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ ارے بیٹا، یہ تو ہمارے گھر کی میڈ ہے، تم چھوڑو اسے، تم چائے پیو۔ اور تم یہاں کھڑے کھڑے کیا کر رہی ہو؟ چائے رکھتی ہے نا، اب جاؤ یہاں سے۔ یہ ملازم بھی نا بس تھوڑی سی نرمی برت لو تو سر پر ہی سوار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی گھر کے ملازموں کو ملازم نہیں سمجھا، گھر کا فرد ہی سمجھتے ہیں، بس اسی لیے اپنی منمانیاں کرتے ہیں یہ لوگ۔ ارے کوئی بات نہیں آنٹی، اچھی بات ہے کہ آپ گھر کے ملازموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ ظہیر نے یہ بات کہہ تو دی تھی، لیکن وہ لڑکی اسے کہیں سے بھی اس گھر کی ملازم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شخص مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے مجھے میسج کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی ہے؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا ہے؟ میں تو آج پہلی دفعہ اس سے ملی ہوں۔ ایمان جب سے اپنے کمرے میں آئی تھی یہی سوچ رہی تھی۔ ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا تھا، اور پچھلے ایک ہفتے سے ہی روزانہ اسے کوئی نہ کوئی ایسا میسج ملتا تھا جو اس کی زندگی سے جڑا ہوتا تھا۔ میسج بھیجنے والا شخص ایمان سے اور اس گھر میں ہونے والی ہر چیز سے باخبر تھا، لیکن ایسا شخص کون ہو سکتا تھا؟ ایک تو تائی امی کی باتیں اور اوپر سے زین کا ڈر، اور اب یہ تیسرا انسان پتہ نہیں کون تھا جو اس کی زندگی میں مصیبت بن کر آ گیا تھا۔ ایمان کو اپنے گھر کے برابر میں رہنے والا یہ شخص ہمیشہ سے ہی عجیب لگتا تھا، اور آج وہ جس طرح سے ایمان کو دیکھ رہا تھا، ایمان کو اپنا شک یقین میں بدلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن پھر یہ بات بھی سوچنے والی تھی کہ وہ بھلا ایمان کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ اللہ جی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ تائی جان کو بتاؤں گی تو وہ اس کا قصوروار بھی مجھے ٹھہرائیں گی۔ آخر یہ کون شخص ہے جو میرے بارے میں اتنا سب کچھ جانتا ہے؟ اور اس سے کیسے پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ زین تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ جائے گا، اب کیا کروں؟ صبح کا سورج ایک نئی امید لے کر نکلا تھا۔ ایمان نے سارا کام ختم کیا اور اپنے کالج کے لیے نکل پڑی۔ حالات جیسے بھی تھے، زندگی کتنی بھی مشکل تھی، لیکن اس نے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ یہ اس کا خواب تھا۔ نہ صرف اس کا بلکہ اس کے امی ابو کا بھی خواب تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ اف اللہ جی، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو گھر جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، اور کالج کی بس بھی نکل گئی ہے۔ ایمان لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنے میں اس قدر مگن ہو گئی تھی کہ اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا، اور اب جب باہر آ کر دیکھا تھا تو کالج کی بس جا چکی تھی۔ اب پیدل ہی چل کے جانا پڑے گا گھر۔ دیر سے پہنچوں گی تو تائی امی کے تانے شروع ہو جائیں گے۔ دھوپ بھی اتنی تیز ہے، اگر میں اسی طرح سے پیدل چلتی رہی تو گھر پہنچنے تک ہی راستے میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ ایمان خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے چلتی جا رہی تھی، جب پیچھے سے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے برابر میں آ کے رکی۔ سڑک بھی سنسان تھی، دوپہر کا وقت تھا، کم ہی لوگ تھے جو باہر موجود تھے، اور یہ جگہ تو ایسی تھی کہ یہاں پر صبح کے وقت رش بہت کم ہوتا تھا، اور اب تو پھر دوپہر کا وقت تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتی ہیں، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ ایمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا جو اسے ہمیشہ ہی مشکوک لگتا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ خیر ضرورت تو اس کی ہے، کیونکہ اتنی دھوپ میں اگر آپ پیدل چل کے اپنے گھر تک جائیں گی تو میرا نہیں خیال کہ آپ اپنے گھر تک پہنچ پائیں گی، اور ویسے بھی ہمسایہ ہونے کے ناطے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ ویسے بھی میں گھر ہی جا رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گی تو وقت پر اور صحیح سلامت گھر پہنچ جائیں گی۔ دیکھیں، میں شریف انسان ہوں، آپ میرے ساتھ آ سکتی ہیں، آپ کو گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو ایمان کا دل کیا کہ اس کی گاڑی میں بیٹھ ہی جائے، کیونکہ پیدل چل کے جانا واقعی اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے تائیمی کے رویے کا سوچتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، اگر تائی جان نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی۔
ظہیر کو پہلے تو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب وہ ساری بات سمجھ گیا تھا۔ مطلب وہ لڑکی اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ اس گھر کا ایک فرد تھی، جسے ان لوگوں نے ملازم بنا کر رکھا ہوا تھا۔ شک تو اس سے پہلے ہی ہوا تھا، کیونکہ ایمان دیکھنے میں کہیں سے بھی اسے گھر کی ملازمہ تو نہیں لگی تھی۔ دیکھیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کے گھر سے تھوڑا پیچھے ہی آپ کو اتار دوں گا۔ اس سے کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس طرح آپ کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اب اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اس لیے ایمان بھی خاموشی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ لیکن ایمان کو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شخص گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ مسلسل ایمان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی گاڑی گھر سے تھوڑا پیچھے رکی، ایمان فوراً گاڑی سے باہر نکلی تھی اور بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی۔ ظہیر نے اسے گھر میں اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر وہ بھی خاموشی سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ موم، وہ کتنا ہینڈسم ہے اور کتنا امیر بھی۔ مجھے تو پہلی نظر میں دیکھتے ہی ظہیر پسند آ گیا ہے۔ موم، پلیز آپ ڈیڈ سے بات کریں نا کہ وہ کسی بھی طرح سے ظہیر سے میری شادی کروا دیں، پلیز موم۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسا نہیں چاہتی؟ اسی لیے تو اس دن میں نے تمہیں یہاں بلایا تھا، تاکہ وہ تمہیں دیکھ کر تم سے متاثر ہو۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ظہیر سے ہو جائے۔ اس قدر خوبصورت اور امیر لڑکا ہے۔ میں نے تمہارے ڈیڈ سے بھی بات کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ آنا جانا زیادہ کرے، اس سے میل جول بڑھائیں اور کسی بھی طرح سے اسے اس رشتے پر راضی کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مان جائے گا؟ ارے کیوں نہیں مانے گا؟ میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، بھلا تمہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہماری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہو، ہم لوگ کیا کسی سے کم ہیں؟ پھر بھی موم، اگر ظہیر نے اس ایمان کو پسند کر لیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ موم، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر ایسا ہوا تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ اس دن اسی لیے تو میں نے ظہیر کے سامنے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے گھر کی ملازمہ ہے۔ مگر موم، پھر بھی وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے۔ اگر ظہیر کو پسند آ گئی تو پھر؟ خوبصورت ہے، لیکن جب وہ یہ سوچے گا کہ وہ اس گھر کی ملازمہ ہے تو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ اتنا امیر انسان ہے، اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، بھلا وہ کسی کام کرنے والی ماسی سے تھوڑی نہ شادی کرے گا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں موم۔ آپ نے بہت اچھا کیا ہے جو اس کے سامنے ایمان کو اس گھر کی ملازمہ بنا دیا۔ اب تو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تم نے کیا اپنی ماں کو ایسے ہی سمجھا ہوا ہے؟ اس لڑکے کو دیکھتے ہی میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا تھا۔ تمہاری شادی تو میں اس سے کروا کر ہی رہوں گی۔ اب بس تم کسی بھی طرح سے اس سے میل جول بڑھاؤ، اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرو۔ راستے میں کہیں بھی مل جائے تو اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کیا کرو، تاکہ وہ تمہاری طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو۔ بس ایک مرتبہ وہ تم میں دلچسپی لینے لگ جائے اور اس کے بعد میں بنا دیر کیے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ موم، آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ کیا واقعی میری شادی ظہیر سے ہو جائے گی؟ بالکل میری جان، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ بس جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرتی جاؤ۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے، جاگنے کے لیے نہیں۔ فوراً سے اپنے کمرے میں جائیں اور سو جائیں۔ موبائل میں یہ میسج پڑھتے ہی ایمان نے ادھر ادھر دیکھا۔ آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آج پھر وہ روزانہ کی طرح بالکنی میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے موبائل پر میسج آیا۔ آس پاس تو کوئی اور موجود نہیں تھا، لیکن سامنے والے گھر میں ایک کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، جہاں وہ شخص موجود تھا جو اپنے ہی کسی کام میں مگن تھا۔ اس کا چہرہ بھی دوسری طرف تھا۔ کون ہیں آپ؟ ایمان نے بھی ہمت کر کے آج پہلی مرتبہ اس شخص کو میسج کیا تھا، جس کا تھوڑی دیر بعد جواب بھی مل گیا تھا۔ ابھی یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی جو کہا ہے وہ کرے، فوراً اپنے کمرے میں جائے۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو مجبوراً مجھے خود آنا پڑے گا۔ ایمان تو اس شخص کا یہ میسج پڑھ کر فوراً کمرے میں آ گئی تھی۔ کھڑکی اور دروازے کو اچھی طرح سے بند کر دیا تھا، کمرے کی لائٹ بھی بند کر دی تھی، لیکن نیند اب اسے کہاں آنی تھی؟ پوری رات یہی سوچتے گزر گئی تھی کہ آخر یہ شخص کون ہے۔ اتنا اندازہ تو ایمان کو بھی ہو گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس کے آس پاس ہے اور اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اور ایسا شخص ایک ہی تھا، ظہیر۔ مجھے تو یہی ہمسایہ لگتا ہے، اس کے علاوہ بھلا کون ہو سکتا ہے؟ اور رات کو بھی آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، صرف اس کے گھر کی روشنی چل رہی تھی۔ اور اس دن بھی جب وہ ہمارے گھر آیا تھا تو کسی طرح سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میرے پاس کوئی پکا ثبوت بھی تو نہیں ہے۔ کیسے پتا کرواؤں کہ یہ یہی ہمسایہ ہے؟
सोचते सोचते आखिरकार ईमान को एक रास्ता मिल ही गया था, जो था तो थोड़ा रिस्की, लेकिन सच जानने के लिए इतना तो अब करना ही था। ईमान जब कॉलेज से वापस आई तो ज़हीर के घर का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया, और यही उसके पास अच्छा मौका था कि वो उस शख्स तक पहुंच सके जो उसे मैसेज करता था। ईमान ने यही सोचा था कि वो ज़हीर के घर जाकर उस नंबर पर फ़ोन करेगी जहां से उसे मैसेज आते हैं, और अगर ज़हीर का मोबाइल बज उठा तो मतलब वही उससे मैसेज करता है, और फिर उसके बाद वो तायाबू से उस बारे में बात करेगी। यही सोचकर ईमान ने ज़हीर के घर में कदम तो रख दिया था, लेकिन अब उससे घबराहट हो रही थी। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो फिर? नहीं नहीं, ऐसे कैसे देख लेंगे? वो कोई जिन थोड़ी है कि उन्हें पता चल जाएगा कि मैं उनके घर आई हूँ। ईमान खुद को ही तसल्ली देते हुए घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हॉल बिल्कुल खाली था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, पूरा घर खाली है, ना ही कोई मुलाजिम है। एक लम्हे के लिए तो ईमान को ये खाली सा घर देखकर अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे वापस चले जाना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। ईमान जैसे ही वापसी के लिए पलटी तो अपने सामने ही किसी को देखकर उसके मुंह से चीख निकली। लेकिन सामने खड़े शख्स ने फौरन उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसकी चीख को दबा दिया। मिस ईमान सिद्दीकी, आप इस वक्त मेरे घर, और वो भी मुझे बिना बताए? अपने सामने ज़हीर को खड़े देखकर ईमान से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। ज़हीर ने उसके मुंह से हाथ हटा दिया और अब उसके सामने खड़ा गौर से उसे देख रहा था, जो कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी और बार-बार अपने चेहरे से पसीने को साफ कर रही थी। उसके चेहरे को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो इस वक्त किस कदर खौफजदा थी। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही हैं? जी, वो मैं यहाँ। जी, आप इस वक्त यहाँ हैं, मेरे घर पे? वही पूछ रहा हूँ आपसे। जी, वो मैं आपको देखने आई थी। जल्दी-जल्दी में ईमान के मुंह में जो आया वो बोल गई थी, जबकि सामने खड़ा शख्स हैरत से उसे देख रहा था। क्या मतलब आप मुझे देखने आई थी? वाक़ई? क्या मैं वाक़ई में आपको इतना अच्छा लगने लगा हूँ कि आप मुझे देखने के लिए मेरे घर तक चली आई? ज़ोहीर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर आपका जो मतलब था वो मुझे समझा दे। ज़ोहीर अब कदम उठाता उसके करीब जा रहा था, जबकि ईमान उसे अपने करीब आता देखकर पीछे हटने लगी थी। आप प्लीज़ मुझसे दूर रहकर बात करें। ये बात आपको यहाँ आने से पहले सोचनी चाहिए थी कि आप एक अनजान शख्स के घर जा रही हैं, जो कि अकेला रहता है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं दोबारा कभी आपके घर नहीं आऊँगी। ईमान अब रोने लगी थी, जबकि ज़ोहीर तो बस उसे देखे जा रहा था। जब तक आप मुझे अपने यहाँ आने की वजह नहीं बताएंगी, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। देखिए प्लीज़ मुझे जाने दें, वरना ताईजान बहुत गुस्सा करेंगी। तो ये बात आपको यहाँ आने से पहले सोचनी चाहिए थी। ये मेरा घर है और यहाँ से कोई भी मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं जा सकता। अब आप बताना पसंद करेंगी यहाँ आने की वजह? वो बस मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बस आपको यही बताने के लिए आई थी। ओह अच्छा, तो आप मुझे ये बताने के लिए आई थी कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो क्या गली में किसी के भी घर का दरवाज़ा खुला होगा तो आप बिना कुछ सोचे समझे उनके घर ये बताने के लिए चली जाएँगी? ये सोचे समझे बगैर कि अंदर कौन है और आपके साथ क्या कुछ कर सकता है? ज़ुहीर को वाक़ई उसकी बेवकूफ़ी पर शदीद गुस्सा आया था। नहीं, सबके घर नहीं जाती मैं, बस आपके घर आई थी बताने के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे जाने दें, मैं दोबारा कभी आपके घर के बाहर से नहीं गुज़रूँगी। ज़ुहीर को भी अब उस पे तरस आने लगा था, इसीलिए उसे जाने दिया। बाहर का रास्ता मिलते ही ईमान ने इधर-उधर देखे बगैर भागना शुरू कर दिया था। क्या भरोसा था कि वो शख्स दोबारा उसको पकड़ लेता। ज़ोहीर उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। पागल लड़की, कहाँ थी तुम और इतनी देर क्यों लगाई है आने में? आधा घंटा लेट आई हो। ये कॉलेज के बहाने तुम किसके साथ घूमती फिरती हो? जरा मुझे भी तो पता चले। ताईजान मेरी बात का यकीन करें, मैं कहीं भी नहीं गई थी। वो कॉलेज की बस खराब हो गई थी, इसीलिए आने में देर हो गई। चलो ठीक है, मान लेती हूँ आज तुम्हारी बात। मेरे पास आज तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं है, क्योंकि घर में रात को कोई खास मेहमान आ रहा है। अब जल्दी से किचन में जाके खाने की तैयारी शुरू करो। खाने के अलावा और भी बहुत सारे काम करने हैं। शाम तक सारे काम हो जाने चाहिए। अगर एक भी काम रह गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। जी ताईजान, मैं शाम तक सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर दूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।
ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے۔ ایمان نے بھی کھانا کھائے بغیر ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب سے کالج سے آئی تھی کبھی گھر کی صفائی کرتی تو کبھی کھانا بناتی۔ پتہ نہیں ایسا بھی کون سا خاص مہمان آ رہا ہے جس کے لیے تائی جان اتنے اہتمام کروا رہی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے آج تو انہوں نے دیر سے آنے پر مجھے نہ تو باتیں سنائی اور نہ ہی تھپڑ مارا۔ لگتا ہے کوئی بہت ہی خاص مہمان ہے جس کے آنے کی خوشی میں تائی جان نے مجھ پر بھی غصہ نہیں کیا۔ اب جلدی جلدی سارے کام ختم کر لو، اگر کوئی کام رہ گیا تو میری خیر نہیں۔ دن میں تو جانے کیسے بچ گئی تھی، لیکن اب رات کو مجھے نہیں بخشیں گی اگر کوئی بھی کام ادھورا رہ گیا تو۔ سارے کام وقت پر ہو گئے تھے۔ آج زین بھی گھر پر ہی موجود تھا۔ ایمان جو چھپ کر کچن سے دیکھ رہی تھی کہ آخر کون سا ایسا خاص مہمان آنے والا تھا۔ جیسے ہی مہمان گھر میں داخل ہوا تھا، ایمان کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ آنے والا کوئی اور نہیں ظہیر خان تھا۔ یا اللہ جی، اب میں کیا کروں؟ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے دن والی ساری بات تائی جان کو بتا دی تو تائی جان تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ اب کیا کروں اللہ جی؟ پلیز آج بچا لیں، آج کے بعد کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اپنی بے وقوفی میں خود ہی پھنس کے بیٹھ گئی ہوں۔ کیا ضرورت تھی مجھے اس شخص کو ڈھونڈنے کی؟ جو بھی ہے بھاڑ میں جائے، اپنے گلے میں اتنی مصیبت ڈال لی ہے۔ ایمان کچن میں ہی ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ ظہیر کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، کہیں اسے دیکھ کر اسے ساری بات نہ یاد آ جائے۔ ابھی تک تو بالکل ٹھیک باتیں کر رہے ہیں، ابھی تک تو انہوں نے تائی جان سے ایسی بات نہیں کی۔ اللہ کرے وہ آج دن کی ساری باتیں بھول جائیں۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں بھلا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان یہی سوچ رہی تھی جب ملازمہ چائے دینے کے لیے گئی تھی، کیونکہ شازیہ بیگم نے ایمان کو ظہیر کے سامنے آنے سے منع کیا تھا۔ ملازمہ نے جیسے ہی چائے ظہیر کے سامنے کی تھی، تھوڑی سی چائے اس کی شرٹ پر گر گئی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ دھیان کہاں رہتا ہے تم لوگوں کا؟ ارے آنٹی کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی چائے گری ہے۔ شازیہ بیگم تو ملازمہ کو اور بھی بہت کچھ کہتی، لیکن آفاق صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ ظہیر کے سامنے وہ لوگ اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ارے بیٹا آپ کی شرٹ خراب ہو گئی ہے، بس اسی لیے مجھے غصہ آ گیا۔ بس ملازم بھی نا دیکھ کر کام نہیں کرتے۔ ارے آنٹی کوئی بات نہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی بس تھوڑی سی چائے گری ہے، زیادہ نہیں۔ میں ذرا یہ صاف کر کے آتا ہوں۔ سکینہ صاحب کو واش روم کا راستہ بتاؤ۔ جی بی بی جی۔ خیر ہے محترمہ، کچھ زیادہ ہی اچھا نہیں لگنے لگ گیا آپ کو؟ پہلے آپ میرے گھر پہنچ گئی تھی اور اب آپ یہاں کھڑی ہیں میرے انتظار میں۔ ظہیر جیسے ہی واش روم سے باہر نکلا تھا، سامنے ہی ایمان سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ آپ پلیز تائی جان کو آج کے بارے میں کچھ مت بتائیے گا پلیز، نہیں تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ ویسے آیا تو میں انہیں یہی بتانے کے لیے تھا، کل کو اگر میرے گھر سے کوئی قیمتی چیز چوری ہو گئی تو پھر آپ تو بنا بتائے میرے گھر گھس جاتی ہیں۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، سچی میں نے چوری نہیں کی۔ ظہیر کو اس کی معصومیت پر بے حد پیار آیا تھا، لیکن اس وقت اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں آپ کی تائی جان کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، لیکن آپ پلیز اس بارے میں کوئی بات مت کیجیے گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ رات کو اپنے کمرے کی بالکنی کا دروازہ بند نہیں کریں گی، اور اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں صبح ہوتے ہی آپ کی تائی جان کو سب کچھ بتا دوں گا۔ ظہیر اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ایمان پیچھے کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے بالکنی کا دروازہ کھلا رکھنے کے لیے کیوں کہا تھا۔ اب تک تو وہ سو گئے ہوں گے، میں بھی دروازہ بند کر کے سو جاؤں۔ اتنی دیر سے جاگ رہی ہوں، اب تو نیند سے آنکھیں بھی بند ہو رہی ہے۔ ایمان پچھلے 3 گھنٹوں سے بالکنی کا دروازہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی، اور دروازہ کھلا چھوڑ کر نیند تو اسے آنے والی نہیں تھی، اور بند کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ یہی ڈر تھا کہ اگر بند کر دیا تو یہ نہ ہو کہ وہ کل کو اس کے گھر پہنچ جائے۔ کیا کروں، بند کر دوں یا کھلا رہنے دوں؟ ایمان ابھی یہی سوچ رہی تھی جب بالکنی کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ پلیز یہاں سے جائیں۔ ظہیر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ایمان کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ خاموشی سے وہاں سامنے جا کر بیٹھ جاؤ، اور اب کوئی بھی سوال نہ کرنا، نہ ہی تمہاری آواز مجھے آئے۔ ظہیر اسے ایک طرف کرتے ہوئے سامنے صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ آپ ایسے کیسے رات کے اس وقت میرے کمرے میں آ سکتے ہیں؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ اگر تائی جان کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔
کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا، لیکن اگر تم اسی طرح سے مسلسل بولتی رہی تو میں خود ہی جا کر تمہارے گھر والوں کو سب کچھ بتا دوں گا کہ تم میرے گھر چوری کرنے آئی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب جب ایمان کو لگا تھا کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں یہاں کس لیے آیا ہوں اور یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا۔ ابھی فی الحال جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اگر سونا ہے تو سو جاؤ۔ دیکھو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ ابھی رونا دھونا بند کرو اور خاموشی سے بیٹھو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ظہیر دوبارہ سے اپنا لیپ ٹاپ کھول کر کسی کام میں لگ گیا تھا، جبکہ ایمان سامنے بیڈ پہ بیٹھی اس شخص کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جو کہ اس کے کمرے کو اپنا کمرہ سمجھ کر بڑے سکون سے بیٹھا تھا۔ کسی غیر شخص کی موجودگی میں ایمان سونا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن بیٹھے بیٹھے کب اس کی آنکھ لگ گئی کچھ پتا ہی نہیں چلا، اور جب صبح اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ ابھی میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ زین، تم بھول رہے ہو، ہمارا کام ہی یہی ہے، اور تم کب سے ایسے کاموں میں دیر کرنے لگے؟ تم تو خود ایسے موقع تلاش کرتے ہو، اور اب جب تمہیں موقع مل رہا ہے تو تم وقت مانگ رہے ہو۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، اس کی بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچپن سے میں نے اس کے بڑے ہونے کا انتظار کیا ہے، اور اب جب کہ وہ بڑی ہو گئی ہے تو میں بنا اپنی خواہش پوری کیے اسے کسی اور کو دے دوں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ہوگا، پھر بھی تم یہ سب کچھ کہہ رہے ہو۔ اب تو زین کی باتوں پر حامد کو غصہ آنے لگا تھا، جو بنا بنایا کھیل خراب کرنے پہ تلا تھا۔ میں نے سودا کرنے سے انکار نہیں کیا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ پہلا حق میرا ہے۔ ایک بار میں اپنی خواہش پوری کر لوں، اس کے بعد اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، تم جتنا چاہے منافع کمانا۔ پچھلے 1 سال سے میں یہی سن رہا ہوں، آخر تم کب اپنے کہے پر عمل کرو گے؟ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، بس کچھ دن اور انتظار کر لو، پھر وہ چڑیا میرے قبضے میں ہوگی۔ چلو کچھ دن اور صحیح، تمہاری خوشی کے لیے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ آپ آج پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز یہاں سے چلے جائیں، میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، آپ کیوں مجھے مزید مشکلات میں ڈال رہے ہیں؟ میں نے آپ کے گھر سے کوئی چوری نہیں کی، اور نہ ہی میں وہاں چوری کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں تو بس یہ جاننے کے لیے آئی تھی کہ میرے نمبر پر میسج کون کرتا ہے، کیونکہ مجھے لگا تھا وہ آپ ہی ہیں۔ ایمان نے سر جھکاتے ہوئے سچ بتا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ظہیر دوبارہ اس کے کمرے میں آئے۔ اگر میں کہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں تو پھر؟ ظہیر کی بات پر ایمان نے فوراً سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے سامنے ہی کھڑا بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ لیکن آپ کیسے؟ ایمان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ جیسے میں اس گھر میں آ سکتا ہوں، ویسے ہی اس گھر کی باتیں جاننا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ظہیر ایک ایک قدم آگے چلتا ایمان کے قریب آ رہا تھا۔ آپ دور رہ کر بات کریں، میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ جبکہ ظہیر تو جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک سے ظہیر نے اس کے قریب آتے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ظہیر تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کون ہے کمرے میں؟ اے لڑکی، میں کہتی ہوں دروازہ کھولو۔ شازیہ بیگم، جو شاید ایمان کی آواز سن چکی تھی، زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ پلیز چھوڑیں مجھے، جائیں یہاں سے، وہ آ جائیں گی۔ ایمان مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اسی کوشش میں اس کا دوپٹہ بھی نیچے گر گیا تھا، جبکہ ظہیر اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے سکون سے کھڑا تھا۔ میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، کون ہے اندر؟ باہر سے شازیہ بیگم کی آواز تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی، جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ظہیر بھی خاموشی سے ان کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ بے شرم بے حیا لڑکی، ہم لوگوں نے تمہیں پناہ دی اور تم نے ہمارا ہی نام دبو دیا۔ یہ لڑکا اس وقت تمہارے کمرے میں کیا کر رہا ہے بدذات لڑکی؟ تمہیں تو میں اب 1 منٹ اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ شازیہ بیگم ایمان کو ہال میں لے آئی تھی، جبکہ باقی لوگ بھی کمروں سے باہر آ گئے تھے۔ اچھا ہوتا اس گھر میں آنے سے پہلے ہی تمہیں اس سلیم کے ساتھ رخصت کر دیتی، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس سے پہلے کہ شازیہ بیگم ایمان پر ہاتھ اٹھاتی، ظہیر نے آگے بڑھ کر ایمان کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بس بہت ہوا، بہت سن لی میں نے آپ لوگوں کی بکواس۔ اب اگر ایک لفظ بھی کسی نے میری بیوی کے خلاف کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
اور میں کوئی غیر مرد نہیں ہوں، شوہر ہوں اس کا۔ میں جب چاہے اس کے کمرے میں آ سکتا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا۔ موم، یہ ظہیر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظہیر، آپ اس لڑکی کی معصومیت پر مت جائیں۔ یہ اسی طرح سے معصوم شکل بنا کر دوسروں کو اپنے جال میں پھنساتی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ضرور اس بے حیا لڑکی نے ہی آپ کو اپنی طرف مائل کیا ہوگا۔ بس اپنی بکواس بند کرو۔ اب اگر تم نے ایک اور لفظ میری بیوی کے خلاف کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرے سامنے کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ ماہم تو یہ سنتے ہی تڑپ اٹھی تھی اور فوراً سے ظہیر کی طرف بڑھی، لیکن ظہیر نے اسے خود سے دور دھکا دے دیا۔ میاں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی بیوی اور کون سی شادی؟ اب اپنے کارنامے چھپانے کو یہ شادی کا ڈرامہ رچا رہے ہو؟ آفاق صاحب، جو کب سے سارا تماشا دیکھ رہے تھے، فوراً اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور ظہیر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اس لڑکی کو مزید ایک لمحہ اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ ابھی کے ابھی اسے میرے گھر سے نکالے۔ شازیہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایمان کی جان لے لیتی۔ آپ کو اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کو لے جانے کے لیے ہی آیا تھا اور اسے لے کے جا رہا ہوں۔ ظہیر نے مضبوطی سے ایمان کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، جبکہ ایمان مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ ظہیر تو جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ موم، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ روکے اسے۔ آپ نے کہا تھا ظہیر میرا ہے اور میری اس سے شادی ہوگی۔ ایسے کیسے آپ ایمان کو اس کے ساتھ بھیج سکتی ہیں؟ سب لوگ خاموشی سے اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، صبح دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ آفاق صاحب کی آواز سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ ایک جھوٹے انسان ہیں۔ پہلے آپ زبردستی میرے کمرے میں گھس آئے اور پھر سب کے سامنے میری عزت کا تماشا بنا دیا۔ گاڑی روکے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر انتظار کر لو، تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور میں نے کوئی زبردستی نہیں کی اور نہ ہی تمہاری عزت کا تماشا بنایا ہے، بلکہ یہ سب کچھ تمہاری عزت کو بچانے کے لیے ہی کیا ہے۔ ایمان تو اس شخص کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے ساتھ چلو، سب پتہ چل جائے گا۔ ظہیر اسے اپنے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں لے کر آیا تھا، جہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں کوئی شخص بستر پر پڑا تھا۔ کمرے میں اس قدر دوائیاں پڑی ہوئی تھیں کہ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ سامنے موجود شخص کافی سالوں سے بیمار پڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ تمہارے بابا۔ میرے بابا؟ لیکن بابا تو… میری بیٹی آ گئی ہے، ادھر آؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ ظہیر نے آگے بڑھ کر سہارا دے کر انہیں بٹھا دیا تھا۔ ایمان تو یہ سن کر ابھی تک حیران کھڑی تھی کہ یہ اس کے بابا ہیں، لیکن اس کے بابا تو بہت سال پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ایمان، یہ تمہارے بابا ہیں، ان سے ملو، اس کے بعد میں تمہیں سارا سچ بتاؤں گا۔ بابا؟ ایمان فوراً سے بھاگ کر روتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگی تھی۔ صدیقی صاحب بھی اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے آنسو بہا رہے تھے، جبکہ ظہیر ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو اور ماما کو کتنا یاد کیا، لیکن آپ لوگ نہیں آئے۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ بس میری بچی، اپنے بابا کو معاف کر دو۔ میں چاہ کر بھی تمہارے پاس واپس نہیں آ پایا۔ میرے اندر اتنی طاقت باقی نہیں رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے آ سکتا۔ مجھے معاف کر دو، اپنے بابا کو معاف کر دو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے دوبارہ سے ایمان کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ صدیقی صاحب نے ایمان کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ ظہیر ان کے بہت ہی قریبی دوست کا بیٹا تھا۔ بچپن میں ہی انہوں نے ایمان اور ظہیر کا نکاح کروا دیا تھا۔ اس وقت ایمان تو بہت چھوٹی تھی، لیکن ظہیر کو ہر چیز کی سمجھ تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایمان کے تایا آفاق صاحب صدیقی صاحب کے اپنے بھائی نے ہی دولت کی لالچ میں آ کر اپنے بھائی اور بھابھی کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ ان کی گاڑی کے بریک فیل کیے تھے، جس کی وجہ سے ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس حادثے میں ایمان کی امی تو جان سے چلی گئی تھی، لیکن اس کے بابا بچ گئے تھے، مگر ان کی حالت بہت خراب تھی۔ سب لوگ یہی سمجھے تھے کہ ان دونوں کی موت ہو گئی ہے۔ آفاق صاحب نے اس کے بعد سب کچھ خود سنبھال لیا تھا، جبکہ ایمان کو گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے ہی رکھا تھا۔ صدیقی صاحب کے دوست یعنی ظہیر کے والد انہیں اپنے پاس لے آئے تھے اور ان کا علاج شروع کروایا تھا۔ کافی سالوں تک وہ کوما میں رہے تھے اور اس کے بعد بھی ان کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی،
مگر اب ان کی حالت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ظہیر آرمی میں آفیسر ہے اور خفیہ اداروں کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے ہی وہاں گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایمان پر بھی اس کی نظر رہتی تھی۔ آفاق صاحب اور ان کا بیٹا زین غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے۔ زین کا اور ان کا کام یہی تھا کہ وہ لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے اور دوسرے ملکوں میں لے جا کر بیچ دیتے تھے، اور ظہیر انہی کو پکڑنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ اسی لیے اس نے اس گھر میں جہاں پر ایمان کے تایا اور ان کی فیملی رہنے کے لیے گئے تھے، ظہیر نے پہلے ہی اس گھر میں ہر جگہ کیمرے لگوا دیے تھے۔ اسی لیے اسے اس گھر میں ہونے والی ہر چیز کی خبر ہوتی تھی۔ اس لیے وہ ایمان کو میسج کرتا تھا، اور اب زین کا شکار ایمان ہونے والی تھی۔ اسی لیے ظہیر روزانہ اس کے کمرے میں آ جاتا تھا تاکہ زین اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اور اب جب حالات ہاتھوں سے نکل رہے تھے تو اس نے ایمان کو اپنے ساتھ لانا بہتر سمجھا تھا۔ ایمان تو یہ ساری حقیقت جان کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا تھا اور اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ بیٹا، ویسے تو تمہارا نکاح بچپن میں ہی ظہیر کے ساتھ ہو گیا تھا، لیکن اب میں دوبارہ سے چاہتا ہوں کہ تمہارے ہوش و حواس میں یہ نکاح دوبارہ سے کیا جائے۔ کیا تم اپنے بابا کی یہ بات مانو گی؟ جی بابا، مجھے آپ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح کے سارے انتظامات ہو گئے تھے۔ اس چھوٹے سے گھر میں ہی نکاح کی تقریب تھی۔ ظہیر پہلے ہی ایمان کے لیے اپنی پسند کا گلابی رنگ کا خوبصورت فراک لایا تھا، جس کے ساتھ گلابی رنگ کا دوپٹہ تھا۔ چند گواہوں کی موجودگی میں ہی نکاح کی رسم رکھی گئی تھی۔ ایمان گلابی فراک پہن کر سر پر گلابی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے، جس سے اس نے چہرے پر ہلکا سا گھونگھٹ ڈالا تھا، ظہیر کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ صدیقی صاحب آج اپنی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ دونوں کی رضامندی سے نکاح کی رسم ادا ہو گئی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ ظہیر کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایمان سے محبت جو کرتا تھا، اور آج وہ سب کے سامنے اس کی ہو گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزرتا رہتا ہے اور اپنے ساتھ بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ یہاں بھی سب کی زندگی بدل گئی تھی۔ ظہیر نے اپنا مشن مکمل کیا۔ آفاق صاحب اور ان کے بیٹے زین کو غیر قانونی کام کرنے کے جرم میں پکڑ لیا گیا تھا۔ صدیقی صاحب مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تھے اور دوبارہ سے اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ ماہم اور شازیہ بیگم کو انہوں نے ترس کھا کر اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، کیونکہ وہ ان کے بھائی کی امانت تھی۔ اس لحاظ سے وہ ان کی ذمہ داری تھی۔ ایمان نے بھی اپنی تائی اور ماہم کو معاف کر دیا تھا۔ ایمان کی رخصتی ہو گئی تھی اور وہ ظہیر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایمان تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے کے ساتھ بنے ٹیرس پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے بچپن سے ہی چاند کو دیکھنا بے حد پسند تھا۔ ظہیر جو ابھی کمرے میں آیا تھا، وہ جانتا تھا کہ ایمان ٹیرس پر ہے، کیونکہ یہ اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پیچھے سے اس نے ایمان کو اپنے حصار میں لیا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا، کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں کہ زندگی کس طرح سے اچانک بدل جاتی ہے۔ پہلے میں اکیلی ٹیرس پر کھڑے ہو کر سامنے دیکھتی تھی، جہاں آپ کا کمرہ مجھے دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا ہوگا جب آپ میرے ساتھ ہوں گے، اور آج وہ شخص جسے میں صرف دور سے دیکھتی تھی، وہ میرا ہے اور میرے پاس ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہوں؟ تم میری زندگی ہو، میرے جینے کی وجہ ہو، اور کوئی انسان اپنے جینے کی وجہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ظہیر نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اور اب وہ دونوں چاند کی ہلکی روشنی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے مکمل لگ رہے تھے۔ ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، کیونکہ دو محبت کرنے والے آج ایک ساتھ تھے۔